चेयरमैन साहब, इस तरह है कि ये एक ऐसा मसला है जो मेरे लिहाज से हम लोगों ने बड़े अरसे से इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया, और इसका मैं मिसाल देता हूं कि इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर वन वे और अनदर वे होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पानी खुश्क हो जाए तो कौन है जो तुम्हारे पास पानी लेकर आए। अच्छा, ये याद रखिए कि इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी की जो स्कार्सिटी है वो आ रही है, और उसके अलावा ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान का नाम उन 17 मुल्कों में है जहाँ पे पानी की जो किल्लत होगी वो आगे फ्यूचर में आएगी। और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा है कि आपके पास जो फ्लैश फ्लड्स हैं उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए अगर हम फ्यूचर को हमने एड्रेस करना है तो हमने आज अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, क्योंकि वो कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं अगर आज हम अपनी सोच बदल दें। जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, उन्होंने आबी वसाइल पर काम करते हुए सबसे पहले जो ज़ाया हो जाने वाला पानी है उनकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त करते हुए मौजूद जगह पे डैम बनाया है। डैम बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो आज माइक्रो लेवल के ऊपर पानी के एक एक कतरे को प्रोसेस करके इस्तेमाल करते हैं और मंसूबे बनाते हैं, और उससे उसको अपने मुल्क के लिए वो यूटिलाइजेशन करते हैं। जरा हमें सोचना चाहिए कि हिमालय के एक तरफ है वो हमारा इंडस बेसन है, एक तरफ है वो गंगा है, और एक तरफ है वो येलो रिवर है चाइना का। लेकिन एक्सक्यूज मी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मगर हम लोगों की नालायकी देखिए कि इसके बावजूद हमारा शुमार, जैसे मैंने पहले कहा, उन 17 मुमालिक में होता है जहां पानी के क्राइसिस होने वाले हैं। अच्छा, उस लिस्ट में अल्जीरिया और इजिप्ट नहीं है जहां पे ज्यादातर एरिया है वो डेजर्ट्स है। हमें यह याद करना चाहिए तकरीबन 30 से 50 मिलियन क्यूसेक फुट पानी जो है वो हम समंदर में बहा देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि कुदरत ने पाकिस्तान को दरियाए सिंध की सूरत में एक बेहतरीन असासा दिया है, जो शुमाल से जब जुनूब की तरफ एक ग्रेविटेशनल फ्लो की तरीके से जाता है, वो चारों सूबों को सैराब करता हुआ जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने इस कुदरती वसाइल को कभी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके नहीं इस्तेमाल किया। अगर हम 1975 से 2000 और 2001 से लेकर 2020 तक अगर हम इसको एसेस करें तो सिर्फ दरियाए सिंध के पानी में 8.89% की कमी आई है, दरियाए झेलम में 16.5% की कमी आई है, और दरियाए चनाब में 17.7% की कमी आई है। तो सवाल उठता है कि इसमें ये पानी की कमी क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया है, जो अपर रिवेरियन में है, उन्होंने कहीं पाकिस्तान के इस हिस्से के ऊपर कोई ऐसे मंसूबे बना दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान के हिस्से का पानी कम हो गया हो? अब इसका जवाब तो वाटर कमिश्नर ही देगा। लेकिन पाकिस्तान का जो इंडस बेसन है, ये वो खित्ता है जो आबी वसाइल से एक अमीर तरीन मुल्क है। लेकिन वापडा का कहना है कि हमारे पास, अब ये सोचिए कि वापडा के कहना है हमारे पास 145 मिलियन क्यूसेक फुट पानी है, जिसमें से हम सिर्फ 102 या 105 मिलियन क्यूसेक फुट पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें से हमारे पास जो 83 मिलियन एकड़ रकबा है उसमें से हम सिर्फ 40 मिलियन एकड़ रकबे को हम सैराब कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इनको दुनिया के लिहाज से जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो असवन डैम जो कि रिवर नाइल पर है और इजिप्ट में है, उनके पास सिर्फ 49 मिलियन क्यूसेक फुट पानी अवेलेबल है, और उससे वो 37 मिलियन क्यूसेक फुट पानी जो है वो अपने किसानों को देते हैं, और मजे की बात है उससे वो 83 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम उनका 1/3 पानी इस्तेमाल करते हैं, जितना हमारे पास है हम 1/3 पानी इस्तेमाल करते हैं, और हम उनसे 50% कम एरिया को हम आबाद करते हैं। सो अगर उस लिहाज से करें तो जितना उनके पास है हम एटलीस्ट 600 टाइम्स ज्यादा
ہم لوگ اپنے وہ جو زمین ہے اس کو ہم آباد کر سکتے ہیں. تو اتنی ہماری نااہلی ہے. اب سوچئے اگر ہم جو 83 میں سے 40 تو کر لیتے, اگر 43 ملین ایکڑ رقبے کو ہم آباد کر لیں, اس کو ہم زیر آب یا جو اس کو جو ہم اس میں فرٹائل کر لیں, تو آپ سوچیں جو ہم امپورٹ کرتے صرف کاٹن کی مد میں ہم کتنا امپورٹ کا زر مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں. اچھا یہ یاد رہے کہ جب ہمارے پاس فلڈ آتے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ہمیں نہیں پتا کہ 2010 کا جو فلڈ آیا تھا اس میں $43 بلین کا نقصان ہوا تھا اور 1781 لوگ بیچ میں شہید ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا ہماری اپنی کوتاہی ہے یا ہم ویسے انڈیا کے اوپر وہ بیان بازی کر لیتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا. یاد رہیے جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ان ٹرمز آف فائنانسز میں, تو 1 ملین کیوسک فٹ پانی جو ہے اس کی قیمت رفلی $2 بلین کے قریب ہوتی ہے. تو جب ہم 30 سے 50 ملین کیوسک فٹ پانی کی بات کرتے ہیں تو ہم 30 سے 100 بلین ڈالر. سر مجھے ٹائم دیں گے سر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, باقی ساتھی بھی بات کرنا سر کوئی بات نہیں سر, اس کے بعد صرف ایک ایجنڈا رہ گیا, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سر, ہم ابھی تقریباً صرف 1 گھنٹہ نہیں ہوا سر ہمیں. ٹھیک ہے, اگر یہ یاد رکھیں, اگر ہم مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے نیچے سے چلانا ہے کہاں. اگر ہم اس پانی کو پراپر طریقے سے استعمال کریں تو ہم کراچی کے ساحلی علاقے جو کہ یہ یاد رکھیں تقریباً 7 لاکھ ہیکٹر ایریا ہے, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ انڈس ڈیلٹا جو کہلاتا ہے اس میں جدید بہترین قسم کا جھینگا ہو سکتا ہے. اس کی قیمت تقریباً $56,000 پر ایکڑ کے لحاظ سے, تو اگر ہم ٹوٹل کریں تو ہم تقریباً $37 بلین کی اکانومی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ٹوٹل کر لیں یہ اوور $100 بلین اے ایئر ہے, ہم اس کو نہیں استعمال کر پا رہے. اچھا نیپرا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہائیڈل الیکٹریسٹی ہے ہمیں 1.2-1.3 سینٹ سے ہے, لیکن ہم جو اوورآل بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ تقریباً 13 سینٹس پر یونٹ کے لحاظ سے, اور اس میں اگر ہم لائن لاسز اور جنریشن کاسٹ کر لیں تو یہ ہمیں 20 سینٹس ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد کے خاص طور پہ انڈیا کو دیکھ لیں تو وہ 9.5 سینٹس کے اوپر وہ بجلی استعمال کریں. ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کا کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اچھا سندھ کی شکایت ہے, سندھ کو شکایت ہے پنجاب سے. وہ کہتے ہیں جب سندھ پانی مانگتا ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے تو گڈو سے تقریباً 350 کلومیٹر دور چشمہ ہے, وہاں سے پانی ریلیز ہوتا ہے, 7 دن لگتے ہیں پہنچتے تک. اچھا اس کے درمیان میں بہت سارے آپ کو یہ کیا لگے ہوئے, یہ ٹیوب ویلز لگے ہوئے جو پانی کم کرتے ہیں. تو جب آپ پانی پہنچتے ہیں وہ ان کے حساب سے کم ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بلوچستان کا حصہ بھی کاٹ دیتے ہیں. اب اس میں ان کا قصور نہیں ہے, وہ قصور درمیان میں مینجمنٹ کا ہے. لیکن بلوچستان بھی خفا, سندھ بھی خفا, پنجاب کے اوپر ایک وہ آ جاتا ہے, پنجاب بھی خفا. ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر کوٹ مٹھن کے مقام پر جہاں پنگن دریا آ کر ملتا ہے وہاں پہ اگر ہم ایک بیراج کر دیتے ہیں تو یہ 7 دن کا سفر ہم گھنٹوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, اب سندھ کو پانی پورا ملے گا تو آپ کے پاس جو پٹ فیڈر کینال ہے جو بلوچستان کو جاتی ہے وہ ہم ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. بلوچستان کو پانی پورا مل گیا. اب ان 3 صوبوں کے درمیان کی لڑائی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. پھر ہم بات کرتے تھے کے پی کی, اور کے پی کی ہم جنوبی اضلاع کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 14.5 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے, وہ ہمارے پاس بنجر ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے کر رہے ہیں کہ لفٹ ایریگیشن سسٹم کر رہے ہیں. آپ سوچیں جو مشینری ہے جو بجلی یوز ہوگی اس لفٹ ایریگیشن کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو گریویٹیشنل فلو میں 500 روپے پر جو ملین ایکڑ رقبے کو کرتی ہے, وہ پر ایکڑ کو کرتی ہے, وہ آپ 1500 روپے پہ لے جاتے ہیں, 3 گنا مہنگا ہو جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں تو لوگ تو پہاڑوں میں سے ٹنل نکال کے یہ پانی لے جاتے ہیں. تو ہم کن چکروں میں پڑے ہیں, آئی ایم شیور اس میں کسی کا انٹرسٹ ہوگا, تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس پوٹوار کا علاقہ ہے, وہاں پہ سر 1 منٹ صبر کریں سر. پوٹوار کا صاحب ابھی آپ صبر کر لیں تو بہتر ہے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. سر پلیز تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سر یہ بہت امپورٹنٹ 18 منٹ مجھے پتا ہے امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے رول تو پڑھ لیں. سر 5 منٹ اور دیں. ڈاکٹر صاحب رول پڑھیں. سر 5 منٹ اور. ڈاکٹر صاحب رول پڑھیں. سر 5 منٹ. یو ہیو ٹو ریڈ دا رول فرسٹ. سر 5 منٹ اور. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ رول پڑھیں. سر 5 منٹ اور دیں جی پلیز. سر تھینک یو جی. اچھا سر
دیکھیں ہمارے پاس پٹواری علاقہ ہے, وہاں پہ ہم ڈیم وغیرہ نہیں بنا سکتے, لیکن ہم چیک ڈیم سویلز اور ڈیلے ایکشنز کر سکتے ہیں. پھر بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہوتا ہے, ہمارے گھر تباہ ہوتے ہیں, ہماری سڑکیں تباہ ہوتی ہیں, ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس میں چھت والے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بعد نیچے لینڈ کے اوپر ہم بنا سکتے ہیں, ہم اس کے بعد انڈر گراؤنڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ سر, ہم ریچارج جو آپ کو زمین کو ریچارج کرتی ہے وہ ویلز بنا سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ وہ انڈسٹریز جیسے چمڑے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا شوگر انڈسٹری ہے جو کہ پانی زیادہ کھاتی ہے, ان کے ذمہ لگا سکتے ہیں. آپ جگہ جگہ کر لو, جس جگہ پہ وہاں پہ آپ ایک قسم کے یہ سوکنگ پٹ ٹائپ کی چیزیں آپ بنا لیں, زیادہ پیسے بھی نہیں لیتی, آپ کے پانی کو ریچارج کر لے گی. اچھا یہ یاد رکھیں, اس میں ہم مختلف جگہوں پہ آف لائن سٹوریج اور خاص طور پہ مصنوعی جھیل بنا کے اس جگہ کو پکنک سپورٹس, اس جگہ پہ واٹر سپورٹس اور باقی ساری چیزیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن سر ایک اور چیز ہے, جیسے ہم لوگوں نے سولر انرجی کیا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم ویٹ میٹرنگ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری انڈسٹریز جو پانی کو چوستی ہے وہ پانی کی ویٹ میٹرنگ بھی کر سکتی ہے. لیکن اصل مسئلہ جس پہ میں آنے لگا ہوں وہ یہ کہ باچھا ڈیم پہ 50 ملین کیوسک فٹ پانی ہے, تربیلا پہ 60 ملین ہے اور نیچے کالا باغ کے مقام پہ 90 ہے. تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھیں تو ہم نے وہ سارا دیکھتے جو بارش کا پانی ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو سوال ایک اٹھتا ہے سر کہ وہ پروجیکٹ جو پورے ملک کو پانی دے سکے کیوں نہیں, وہ پروجیکٹ جو 20 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کر سکے کیوں نہیں, وہ پروجیکٹ جو 11 ملین کیوسک فٹ پانی کو مانیٹر اور کنٹرول کر سکے اور ان علاقوں کو جیسے تھر کا علاقہ ہے, جیسے چولستان کا علاقہ ہے, ان کو دے سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو آبی وسائل کے یہ یاد رکھیں جو سائنس سے وابستہ ہے وہ کبھی چھوٹے ڈیم کی بات نہیں کریں گے. پوری دنیا نے سارے بڑے ڈیموں کے پروجیکٹس کو استعمال کر کے چھوٹے ڈیمز پر آئے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بڑے ڈیمز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں دریائے سندھ میں جو آپ کا جیلم والا ہے وہ سارا کنٹرول ہے. دریائے سندھ کے اوپر ایک ایریا ایسے ہے جہاں پہ ہم اس سارے پانی کو قابو میں کسی حد تک کر سکتے ہیں, وہ ہے کالا باغ کا ایریا. اس کا فائدہ کیا ہوگا سر, میں یہ ایک چیز سن لے سر, اس کا فائدہ یہ ہوگا سر کہ اصل میں کالا باغ سے 2 نہریں نکلتی ہیں. ایک نہر آپ کی جاتی ہے جنوبی کے پی کی طرف, خیبر پختونخوا کی طرف, دوسری جو ہے رسول لنک نہر کے ذریعے سے دریائے جیلم میں پہنچایا جائے گا. اچھا پرابلم یہ ہے کہ جو دریائے جیلم کے اوپر جو منگلہ ہے اور اگر روہتاس ہم بناتے ہیں یہ 5 سالوں میں ایک دفعہ بھرتا ہے. اس پروجیکٹ کی وجہ سے یہ ہر سال بھرے گا. اچھا یہی نہیں بلکہ جب چناب جیلم کمانڈ کی ضرورت پورا کرنے کے بعد دریائے چناب پہ چنیوٹ کے مقام پر 1.8 ملین وہ جو کیوسک فٹ کا ڈیم بنا کر فاضل پانی کو ہم ادھر پہ ذخیرہ کر سکتے ہیں جو سارے صوبوں کو ملے گا. اچھا یہ یاد رکھیں اب یہ ہوگا کیا, یہ منگلہ مرالا لنک جو نہر ہے سر برائے راوی دریائے ستلج پر ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے. وہاں سے ساتکیہ کنال کے توسیع کر کے فاضل پانی کو بہاول نگر ضلع کے تحصیل فورٹ عباس کے جنوب میں مروڑ کے مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہاں سے آپ کے صدیوں پرانے یہاں سے صدیوں پرانا جو دریائے ہاکڑا ہے اس کو آپ پانی دے کے آپ کا پورا چولستان, آپ کا پورا تھر کا ایریا سیراب ہو سکتا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. سر ایک منٹ یاد رکھیں نا سر, آخری 2-3 منٹ ہے سر, آخری 2-3 منٹ, بس 1-2 منٹ سر, مجھے ختم کرنے دینا سر پلیز سر. سیلابی پانی کی شدت بھی بڑی حد تک استعمال ہو سکتا ہے سر. یہ ساری چیزیں آپ کے یہ ساتھ بجلی بھی بن سکتی ہے سر. اب آخری چیز, آخری 10 سیکنڈ سر, 20 سیکنڈ سر, اس سے یہ ہوگا کہ جو دریائے سندھ کے سے 25-30 کلومیٹر جو اوپر سندھ بیراج ہے سر, اس سے پورے کراچی اور ساحلیوں میں میٹھا پانی بھی دے سکتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, ہمیں جو سندھ والوں کو ایک پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ پانی نہیں چھوڑتے تو وہاں سے لینڈ اروژن ہو رہی ہے سر. اس میں ہم دریائے ساحل پہ, سندھ کے ساحل پہ سر ہم جیسے ہالینڈ میں ہے ویسے ہم ڈائک بنا سکتے ہیں. اس ڈائک سے کیا ہوگی, آپ کی لینڈ اروژن ختم ہو جائے گی. پلس اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو وہاں سے جو ڈیلٹا ہے وہ زیادہ زرخیز ہو جائے گا, وہاں پہ جھینگا بہتر طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گا. تو ان سب چیزوں کو جب ہم کرنا شروع کر دیتے سر تو ہم دیکھتے پاکستان کے فیوچر ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے اوپر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل کے ایک دفعہ وتھ سائنٹیفک لوگوں کو مل کے ایک دفعہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کسی بھی
किसी भी कमेटी के अंदर उसको डिस्कस करना चाहिए विद ओपन माइंड्स एंड ओपन हार्ट। हम सारे उसी घर में रहते हैं, हम सारी उसी जगह रहते हैं, उसका किसी को नुकसान हो, हर चीज का हल है। लेकिन अगर हम उसको हल के बगैर करना शुरू कर दे सर, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। जस्ट बिकॉज के मेरे कमरे में पानी आता है मैं ओवरहेड टैंकी खत्म कर दूं सर, ये कोई बहुत बड़ी जो दानिश्वरी नहीं है। तो हम एज ए पाकिस्तानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर उस पाकिस्तानी की बात करें, जितना सूबा सिंध में रहे, उतना सूबा केपी में रहे, उतना सूबा बलूचिस्तान है, उतना सूबा हर एक है। तो प्लीज चाहे खैबर पख्तूनख्वा सर, हम सारे मिल के इस पे बैठ के सर दोबारा डिबेट कर ले सर। थैंक यू सर।